बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज पता नहीं क्यों मुझे सुबह सुबह काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। शायद कुछ दिन में अच्छा होने जा रहा है, या शायद वैसे ही आज दिल मेरा कुछ खुश खुश सा है, क्योंकि रोज़ हम जब आते हैं तो ऐसी परेशानी वाली खबरें पढ़ते हैं कि वह आपकी अपनी तबीयत भी डाउन हो जाती है। लेकिन आज की खबर का जो हम आगाज़ करेंगे वो काफ़ी अच्छी है पाकिस्तान के लिए भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम लोग किताबों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पहले होता था कि लोग किताबें पढ़ते थे और जो किताब पढ़ता था उसके बारे में कहते थे वाह ये तो बहुत पढ़ने वाला बंदा है। लेकिन जब से मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें अपना आदी किया है, हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं और किताबों से हमारी दोस्ती भी ख़त्म होती जा रही है। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप किताबों में अगर नॉवेल्स भी पढ़ लें तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक पढ़ने की आपकी आदत डेवलप हो जाती है और नॉवेल से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि जब राइटर लिखता है हम लोगों को नहीं पता होती, तो हमें नॉवेल्स के ज़रिए वो चीज़ें पता चलती हैं, वो मुकामात पता चलते हैं, वो बातें उन लोगों और कल्चर्स के बारे में पता चलता है। तो किताबों से दोस्ती लाजमी होनी चाहिए और मेरा ख्याल है मुझे भी यहाँ पर ये फैसला करना चाहिए कि मुझे भी आइंदा से नॉवेल्स ही सही पढ़ने चाहिए ताकि किताबों से दोस्ती हो सके। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ मैच था, ढाका टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक इनिंग्स और 8 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि स्मोक के बारे में हम रोज़ बातें करते हैं। आज स्मोक के नुकसानात के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन आज हम कुछ आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जो स्मोक को कुछ डिफरेंट एंगल से देखते हैं। और इसके अलावा ओमिक्रॉन के हवाले से भी आपको बताएंगे। जनाब, खतरे की घंटी बज चुकी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसका एक केस रिपोर्ट हो गया है। ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि कराची में ओमिक्रॉन का एक केस रिपोर्ट हुआ एक निजी अस्पताल में। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे रजब अली हमारे साथ हैं, पहले उनसे इस हवाले से मालूमात ले लेते हैं, फिर मजीद स्टोरीज की जानिब भी जाएंगे। रजब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजब, ओमिक्रॉन की जो खतरे की घंटी है पाकिस्तान में बज गई है। जितना खदशा तो पहले जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में ये आ सकता है, लेकिन अब आ चुका है, क्या इस हवाले से इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन जो है अब पाकिस्तान में आ चुका है और पहला केस जो है वो कराची के एक निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत ने इस हवाले से तस्दीक भी की। एक मोहतरमा है जो कि बैरून मुल्क से वतन लौटी थी, उनमें इस केस की जो है वो तस्दीक हुई है, पॉजिटिव आया है उनका ओमिक्रॉन। और जबकि जो है बताया जा रहा है कि खातून को तो जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है अस्पताल से, जबकि इनके 2 भाई हैं वो अभी भी जो है वो जेर इलाज है कराची के निजी अस्पताल में। और इस हवाले से जो है महकमा सेहत का कहना है कि मजीद भी इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। उनकी मजीद जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री और इर्द गिर्द के माहौल को भी उनके देखा जा रहा है और अतराफ के लोगों से भी। किस मुल्क से आई थी वो खातून रजब, और कितने दिन पहले आई थी? जी गुज़िश्ता रोज ही ये जो है ना अस्पताल लाया गया था और जो है इनका ओमिक्रॉन का जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया है। बताया जा रहा है कि ये जो दुनिया भर में फैला हुआ जो कोरोना का खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका ये पहला मुस्बत केस जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है कराची के निजी अस्पताल में। इनके 2 भाइयों में भी जो है वो यही वेरिएंट जो है वो पाया गया है। अच्छा। 2 भाई जो इनके 2 भाई उनके जो है वो जेर इलाज है, जबकि खातून को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी, तो ये बताइएगा इसके सिम्टम्स भी क्या इनमें कोई ऐसे नजर आए थे जिसकी वजह से उनको एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, ऐसे सिम्टम्स जो है ऐसी अलामात उनमें जाहिर हुई थी जिस पर इन्हें कराची के निजी अस्पताल लेकर आया गया था। बताया जा रहा है कि ये गुज़िश्ता रोज ही जो है वो 1 या 2 रोज पहले ही जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान वतन लौटी थी। अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मजीद चेक की जा रही है कि किन किन कनेक्टिंग फ्लाइट से वो पाकिस्तान पहुंची थी और क्या खदशात हो सकते हैं। जबकि इनके साथ आने वाले मुसाफिरों से भी जो है इस हवाले से मजीद उनसे भी अलामात वगैरह जो है वो पूछी जा रही है कि हो सकता है कि शायद इनके साथ ट्रेवल करने वाले और कुछ लोग भी जो है शायद मुमकिन है कि इसी जो है वो वेरिएंट का जो है वो शिकार हुए हो। तमाम अब तक तो कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है सिवाय इन मोहतरमा के, और इन मोहतरमा के साथ इनके 2 भाई भी हैं। अच्छा रजब, जब कोरोना आया था तो तब भी एकदम से इमरजेंसी पाकिस्तान में नाफिज हो गई थी, मतलब हालात कुछ ऐसे हो गए थे, हॉस्पिटल्स में भी वार्ड्स भी बन गए, इंतजामात भी किए गए।
ابھی اومیکرون کا صرف خدشہ تھا پاکستان میں، لیکن یہ اگر آپ نے بتایا ہے کہ خاتون میں ان کے بھائیوں میں جو ہے یہ اومیکرون کے جو ٹیسٹ ہیں پازیٹیو آئے ہیں، تو یقیناً کافی تشویشناک کی صورتحال ہے. تو کیا اومیکرون سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ اسپتالوں میں کوئی وارڈز بنائی گئی ہیں یا ہسپتال انتظامیہ کچھ کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں آلریڈی پورے ملک میں ہی جو ہے وہ جو کورونا الرٹ جو تھا وہ تو ابھی بھی جو ہے اسی طریقے سے کورونا وارڈز بھی جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. ابھی البتہ جو ہے یہ چونکہ یہ پہلا کیس ابھی رپورٹ ہوا، اس حوالے سے خاص طور پر اس ویریئنٹ کے اومیکرون کے حوالے سے کوئی ایسا وارڈ جو ہے وہ نہیں تشکیل دیا گیا. البتہ جو ہے اگر محکمہ صحت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر کیسز مزید سامنے آئے تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس پر مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رجب، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہ نہ آئے، یہ بیماری نہ آئے، کیونکہ کرونا کے بعد جو صورتحال ہوئی تھی ہماری معیشت کی بھی، ہمارے دیگر معاملات میں بھی، تو وہ کافی تباہ کن تھی پاکستان کے لیے. تو اب دعا کرتے ہیں کہ یہ صورتحال مزید دوبارہ سے پاکستان میں پیدا نہ ہو. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ میں سٹارٹ میں کہی تھی کہ اچھی خبر سے میں آغاز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بہرحال اومیکرون سے آغاز کرنا پڑ گیا. جی اچھی خبر تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ڈھاکہ ٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان نے بنگلہ دیش کو 1 اننگز اور 8 رن سے شکست دے کر ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کر لیا ہے، اور پاکستان نے ساجد خان کی تباہ کن بولنگ کی بدولت بنگلہ دیش کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں انتہائی دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے کر اننگز اور 8 رن سے فتح حاصل کی. اس پہ ہم بات کریں گے. سپورٹس اینالسٹ ہیں عرفان ظہیر صاحب، السلام علیکم. ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھی خبر سے میں تو آغاز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بہرحال اب اچھی خبر ہم شیئر کر رہے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں تمام ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان کی پرفارمنس کو، کہ پہلے جو T20 ورلڈ کپ تھا اس میں چلیں ٹھیک ہے ایک اچھے لیول تک گئے، اس کے بعد بنگلہ دیش سیریز سٹارٹ ہوئی، کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمنس اوورآل؟ دیکھا جائے تو جب سے یہ نیو مینجمنٹ آئی ہے کافی بہتر پرفارمنس ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ بابر اعظم گریجولی ایک بڑا امپروو کیپٹن نظر آ رہے ہیں. بالکل، جو شروع میں کافی ریزرویشن تھی T20 سیمی فائنل کے اوپر، میں نے بہت کرٹیسائز کیا ان کو کہ ان کو تھوڑا سا اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی، خود تیز کھیلنا چاہیے تھا، تو وہ اب گریجولی سیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ اس ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو جس طرح کہ 3 دن تو بالکل میچ ہی نہیں ہوا آپ کا، بارش ہوتی رہی کنٹینیوسلی، اور آپ کے پاس صرف ہارڈلی 2 دن تھے لاسٹ میں. اور جس طرح کے اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جانا کہ ہم نے وکٹری کے لیے جانا ہے اور لڑکوں کو یہ دینا، یہ سارا کریڈٹ کیپٹن کو سب سے پہلے جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو جس طرح لڑاتا ہے، جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے وہی پھر لڑکے فالو کرتے ہیں. مطلب اگر کیپٹن سٹرونگ نہ ہو تو پوری ٹیم بھی اس طرح سٹینڈ نہیں کر سکتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں سیمی فائنل کی بات کر رہا ہوں آسٹریلیا کے اگینسٹ کے، اس میں اپروچ ہمیں تھوڑی سی کنزرویٹو نظر آئی، تھوڑے سے ٹیمڈ نظر آئی، کہ ہم اس طرح کی اٹیکنگ کرکٹ جس طرح کھیلنی چاہیے تھی نہیں کھیلی، اور آسٹریلیا ہم سے جیت گیا. بالکل اسی طرح بنگلہ دیش بھی بالکل آسان حریف نہیں ہے. بنگلہ دیش نے ابھی ریسنٹلی نیوزی لینڈ کو ہرایا، آسٹریلیا کو ہرایا ہوا اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر، تو وہ اپنے کافی اچھے میچ کھیل چکا ہے، اور اپنے کنٹری کے اندر جس طرح کی وہ وکٹس بناتے ہیں اس میں وہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو بالکل وہ کوئی ایزی سائیڈ ہم نہیں کہہ سکتے، بہت اچھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے کنٹری کے اندر، بڑی اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں. بٹ پاکستان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. بالکل تینوں T20 کے اندر بھی ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی، دونوں ٹیسٹ میچز کے اندر بڑی، اور خاص طور پہ جس طرح اس ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے ہیں کہ 3 دن تو بارش کنٹینیوسلی رہی، اور اس کے بعد آخری 2 دن کے اندر آ کے آپ نے میچ کو فنش کیا، اور اس میں بھی ہمارے پاس سم ہاؤ 1.5 دن بچا، کیونکہ پہلے دن بھی ہم تھوڑا سا، میرا خیال ہے ماننا یہ کہ تھوڑا سا تیز کھیلنا چاہیے تھا، تھوڑا سلو کھیلے ہم، بٹ پھر بھی بالرز کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ساجد خان کی آپ نے بات کی، پاکستان کی ہسٹری کے 2nd بیسٹ سپیل کیا انہوں نے. سرفراز نواز کا سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ آسٹریلیا کے اگینسٹ انہوں نے 9 آؤٹ کیے تھے 87 رنز کے اوپر، تو 2nd بیسٹ فگر ہم بات کریں انڈیویجول پرفارمنس کے طور پہ تو انہوں نے 8 آؤٹ کیے. ساجد خان کی اگر تھوڑی سی اور ڈسکس کریں تو یہ لاسٹ ایئر قائدم ٹرافی ڈومیسٹک کے اندر ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بھی تھے. میرا بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے اس چیز کے اوپر ایز اے کرکٹ اینالسٹ کہ آپ کو ہمیشہ وہ لڑکا ٹیم میں رکھنا چاہیے جس کی پرفارمنس ہے، جس کی فارم لگی ہوئی ہے. ہم انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں کہ ناموں کے اوپر کئی دفعہ چلے جاتے ہیں، سفارش پہ اکثر، سفارش بھی کہہ سکتے ہیں، نیپوٹزم تو چلے ہمارا، سفارش تو ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہم اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے. مطلب وہ ہوتا نا کہ آپ کا چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اب جیسے اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو حسن علی ہمارا پرائم بالر ہے، سب سے پریمیم بالر کے طور پہ مانا جاتا ہے، بٹ ورلڈ کپ میں اس کی پرفارمنس نہیں تھی. آپ کو جب لگتا ہے کہ آپ کا کسی پلیئر کی فارم نہیں لگی ہوئی، چاہے بیٹسمین ہے یا بالر ہے، تو آپ کو ریسٹ دے کے آلٹرنیٹ آپشن کی طرف جانا چاہیے. اور آپ کے پاس آلٹرنیٹ آپشن تو بہت سارے ہیں. آپ نے دیکھے نا 15 کا سکواڈ ہوتا ہے، 3 آپ کے پاس ریزرو بھی تھے، آپ نے مسٹیک کی، آپ نے نہیں کیا، تو آپ کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ابھی بھی اسی طرح تھا کہ میرا اپنا ماننا تھا، ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ یاسر شاہ کی بڑا ہمارے
सबसे मेन वेपन के तौर पे यूज करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आपने जाहिद महमूद को चांस दिया। अब आपने देखा नुमान ने 1 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, बट अभी रिसेंट फॉर्म नहीं आपने देखा पहले मैच में, तो आपको चाहिए था कि आप सेकंड में जाहिद को चांस देते, एक लेग स्पिनर ऐड होता तो अच्छी चीज होनी थी। अभी भी थोड़ी सी ना हमारी अप्रोच ऐसे लग रही है मुझे कि थोड़ा सा काफी स्केर्ड नजर आते हैं हम कि खुदा न खासा क्या हो जाएगा। अच्छा, मतलब हम अभी भी अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल समझते हैं। मतलब जो एक इमेज बन गया हुआ है, हम अभी भी उस इमेज पे कहीं ना कहीं कायम हैं, डरे हुए हैं। अभी दिमाग हमारे ना माइंड के अंदर ये चीज है कि नहीं, हम खुल के नहीं खेल रहे अभी। उसकी रीजन ये है ना कि हम बैक नहीं करते चीजों को। हमारा कैप्टन अपनी जगह पे डरता है, प्लेयर अपनी जगह पे डरते हैं, कोच अपनी जगह पे डरता है कि खुदा ना खास्ता अगर हम हार गए तो क्या होगा, और अगर हम हार गए तो हमारी जगह पे कोई और आ जाएगा। ऐसे ही है। लेकिन देखिए बड़ी टीमों की अगर बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हम इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इनकी एक आप देखिए रोटेशन पॉलिसी रखी है इन्होंने। रोटेशन पॉलिसी में क्या होता है कि आप जब की कोई मैच खेलते हो तो आपकी 11th बेस्ट खेलते हैं, जैसे किसी एक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऑड होती है, इसका इट डजंट मीन कि वो बुरा प्लेयर है, बट 15 का स्क्वाड रखा है, 15 आपके कंट्री के बेस्ट लड़के हैं, उसमें से एक को डाल के, बाकी 10 आपके वही होते हैं, एक को डाल के खिलाया था, फिर किसी एक और को अपॉर्चुनिटी दी थी। उससे क्या होता है कि सारे लड़कों को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, सब गेम के अंदर इन भी है, सब एक्टिव भी हैं। सब एक्टिव भी हैं। इसमें यह है कि अगर आपके वही 11 खेलते जाएंगे जैसे वर्ल्ड कप के अंदर था कि हमने कोई एक बंदे को भी चेंज नहीं किया, और मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी रीजन थी हमारे सेमीफाइनल हारने की कि आप इतने ज्यादा वो कंफ्यूज हैं, इतने टिमर्ड हैं, इतने स्केर्ड हैं कि हमने अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, विनिंग कॉम्बिनेशन कोई ऐसा नहीं होता। चलें इरफान, अगर हम इस मैच में रिकॉर्ड्स की बात करें तो बहुत से रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, खास तौर पर आखिरी दिन 13 विकेटों का गिरना और 300 रन से फतह, मतलब ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बहुत डिफरेंट, मतलब जो एक इमेज की बात है पाकिस्तान टीम की जानिब से वो गया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट 300 रन लास्ट डे में करके उसमें यूएई के अंदर टेस्ट मैच जीता था, फिर इसी तरह 13 विकेटें भी गिरा के लास्ट डे के अंदर ये भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो रिकॉर्ड तो काफ़ी इसमें बने। साजिद खान की जैसे हमने बात की, 12 टोटल उन्होंने आउट किए और 8 उन्होंने पहली इनिंग्स में आउट किए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर इसी तरह मैं जैसे बात कर रहा था कामरान गुलाम की भी, अभी एक आपके डगआउट के अंदर कामरान गुलाम लड़का, इसने भी हाईएस्ट रन स्कोरर 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया था इसने लास्ट ईयर काइम ट्रॉफी के अंदर। अच्छी चीज़ ये है कि आपने उसको अब रखा टीम के अंदर, बट उसको खिलाना भी चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि अब्दुल्ला शफीक को पहले T20 2 न्यूजीलैंड के गेस्ट खिला दिए गए, नहीं परफॉर्म किया, बट अच्छी चीज जो थी उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उसको टीम से बाहर नहीं किया। अच्छी टीम को हमें अच्छी चीज को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और गुज़श्ता कुछ अरसे से टीम जिस तरह खेल रही है यकीनन हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और स्मॉग के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में अक्सर बात करते रहते हैं कि स्मॉग से कितनी परेशानी हो रही है, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, आंखों की, गले की, नाक की, और साथ ही साथ कई ऐसी तकलीफ़ें हैं जो कि लोगों में स्मॉग की वजह से परेशानी का बाइस बन रही हैं। लेकिन स्मॉग के हवाले से हुकूमती इक़दाम तो अपनी जगह, इस हवाले से अवेयरनेस के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के कुछ स्टूडेंट्स ने एक ऐसी नुमाइश का, एग्जीबिशन का कुछ इनेकाद किया है जिसमें उन्होंने अपने स्कल्पचर के ज़रिए या अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए उसको दिखाया है कि स्मॉग हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं सुलेमान फैसल और समीन आगा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। सुलेमान, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपने स्कल्पचर बनाया है और इस हवाले से हम दिखाएंगे भी, बड़ा ज़बरदस्त सा मैंने वो देखा था स्कल्पचर। आपका थीम क्या था एक्चुअली, बेसिकली आप उसके ज़रिए दिखाना क्या चाह रहे थे? बेसिकली ये जो स्मॉग का शो क्यूरेट हुआ है, ये इरफान गुल दहरी हैं, हमारे सीनियर हैं, टीचर भी हैं, आर्टिस्ट हैं। उन्होंने प्लान किया कि हम, क्योंकि लाहौर में मोस्टली हर साल जो है ना वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस पे बात करने की शायद ज़रूरत है। तो ये उनको ख्याल आया कोई आज से 5-6 माह पहले, तो तब से हमने सारी स्ट्रगल्स वगैरह स्टार्ट की। ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट थे कुछ जिन्होंने मिलकर ये काम बनाया, तो मेरा भी उसमें नाम था, मैं भी एक पार्टिसिपेंट था उसमें, तो इसी तरह समीन भी थी। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो यही थॉट था कि ऐसी मैं पर्सनली अगर बताऊं, मैं ये सोच रहा था कि स्कल्पचर तो हो, एक आर्ट वर्क हो, और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट टाइप की कोई चीज़ ना हो जाए, कि एटलीस्ट जो जनरल पब्लिक है, बहुत आम लोग भी हैं जिन्होंने शायद आर्ट
پڑھا نہیں ہوا ہے اس طرح سے وہ بھی سمجھ سکیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. لوگوں کو آرٹ کی اس طرح سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے ذریعے میسج کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ نے اس کو لوگوں کے لیے ایزی کر دیا, ایک آسان اسکلپچر ایسا بنایا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اسے. میں بالکل یہی چاہ رہا تھا کہ جو آرٹ ورک ہے وہ کسی طرح سے پبلکلی جو ہے وہ جاننا جا سکے کہ یہ کس بارے میں ہے ایکچولی, تو وہ سمجھ سکیں لوگ اس کو دیکھتے ہی. ان کا تعلق آرٹ سے ہے یا آرٹ سے نہیں بھی ہے, تو زیادہ تر ہماری شاید پاپولیشن جو ہے وہ ان کا تعلق نہیں ہے نا آرٹ سے, بالکل, تو ان تک بھی تو بات پہنچنی چاہیے نا, یا ہائر اتھارٹیز تک بات پہنچنی چاہیے جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے اس چیز کو. بالکل صحیح. تو بیسیکلی یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ میسیج ایٹ لیسٹ کنوے کرنا ایک آرٹسٹ کا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ بات کر سکے کہ مطلب جس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس میسج کو کنوے کرے لوگوں تک, تاکہ اور اس طرح آسان طریقے سے کنوے کیا جائے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. جی بالکل. سمین, آپ نے اس میں کیا بنایا ایسا کہ جس سے وہ میسج لوگوں تک پہنچ سکے؟ میری اس میں ایک پینٹنگ تھی, اس میں آئی پینٹڈ اسموک اینڈ کلاؤڈس, جو کہ لیئر جو اسموک کی آج کل ہے لاہور میں, اور میں تھوڑا سا میرا اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھا کیونکہ میرا کام ایسا ہے, آئی ورک ود تھنگس دیٹ آر ویری سٹل. سو اس میں بھی دا امیج آئی پینٹڈ, آئی وانٹیڈ ٹو کریٹ دیٹ نوسٹیلجیا کہ جو میرا خود کا بھی ہے لاہور کی سردیوں کے ساتھ, اس خوشبو کے ساتھ. بالکل, ہم سب کا ہے لاہور کا ایک موسم, اس کی خوشبو مزاج, تو ہم اسے پورا سال رومانٹیسائز کرتے ہیں, بٹ اب whenever the weather is here, we are not able to experience that. So I wanted to create that romantic picture which does have smog in it, but it has clouds too. So I just wanted to create that idea of nostalgia in a very romantic way. اچھا, اس ایگزیبیشن کا آپ لوگوں کو رسپانس کیسا آیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سب اپنے اپنے طور پہ کوشش تو کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی میسج کنوے کیا جائے. ہم اپنے پروگرام کے تھرو لوگوں کو یہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے کریں. آپ لوگوں نے اپنے آرٹ کے ذریعے یہ میسج دیا ہے, تو اس کا آپ لوگوں کو رسپانس کیسا آیا سلیمان؟ میں آپ لوگوں کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اس شو کو مزید آگے لے کے جانے کے لیے, اور آپ نے ہمیں یہاں بلایا تاکہ بات وہیں پہ ہو کے ختم نہ ہو جائے, اس کو ہم مزید آگے تک لے کے جا سکیں. تو نیو چینل کا اور اس پروگرام کا شکریہ جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بات بھی کر سک رہے ہیں. اور جس طرح سمین بات کر رہی ہیں کہ جو آج سے کچھ سال پہلے جب اسموگ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کی تھی, تو ہم اس فوگ کے ویدر کو کس طرح سے رومانٹیسائز کر سکتے تھے کہ وہ جیسے ہی سردیاں آتی تھیں, فوگ ہوتی تھی, آپ ایک دم سے خوشی بھی ہوتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے, بڑا اچھا پلیزنٹ سا ایک ویدر ہو رہا ہے. تو جب آج ہم باہر نکلتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, آنکھوں میں جلن اور کھانسی اور اس طرح کی نزلے زکام, مطلب آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں گھر واپس چلے جائیں بس جلد از جلد تاکہ اس کیفیت سے ہم نکل سکیں. تو اب تو شاید یوں رہنا پڑ رہا ہے جیسے میرا اسکلپچر بھی تھا, وہ اگر آپ نے دیکھا ہو, وہ ایک کنٹینٹ تھا کنٹینر کے اندر, پلاسٹک کے باکس کے اندر. وہ دکھا بھی رہے ہیں اپنے ناظرین کو جو آپ کا اسکلپچر ہے, جو آپ کا آرٹ ہے, کہ کس طرح آپ نے وہ میسج کنوے کیا ہے لوگوں تک. جی, تو یہی بات ہے کہ اب ہم جیسے شاید ہمیں فیوچر میں اور زیادہ اندر رہنا پڑے گا گھروں میں یا کنفائنڈ سپیسز میں, اور اس طرح سے جیسے یہ اسکلپچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو شولڈر ہیں اس کے اوپر ایک جراف ہے. تو جراف کا جیسے بہت انیشیلی بھی ہم اسکول میں بھی پڑھتے تھے کہ وہ درختوں سے پتے اتار کے کھاتا ہے, وہ زمین سے گھاس نہیں کھاتا ہے. تو اسی طرح سے اس کا ایک ریلیشن ڈائریکٹ بنتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے ہم اپنے ماحول کو, انسان, جانور اور جو درخت ہیں, ان سب کو کس طرح سے بچا کے رکھیں کہ سب ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوں, ایکو سسٹم کو مینٹین کیا جائے کسی طرح سے. بالکل ٹھیک آپ نے سلیمان. اچھا سمین, ہم لوگ مطلب یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ آرٹ کے ذریعے یا اگر پینٹنگز کی بات کی جائے تو یا تو رومانٹک پینٹنگز یا مطلب کسی نہ کسی میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا ہم اندرون شہر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کا خوبصورت آرٹ دکھایا جاتا ہے. میرا اتنا تعلق نہیں ہے اس لیے میں زیادہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہی, لیکن اس طرح کی کسی کیفیت کو بیان کرنا, جیسے اب کرونا آیا, کرونا نے ہمیں بالکل گھروں میں بند کر دیا, اس کے بعد یہ اسموگ کافی عرصے سے چل رہا ہے, بیماریاں ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بیماری ہم سنتے ہیں. اس طرح کی کسی کیفیت کو اپنی پینٹنگ کے تھرو ایکسپلین کرنا مشکل لگتا ہے یا لوگوں کا رسپانس ویسا آتا ہے اس کے لیے؟
आई थिंक मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लगता. इट्स ये भी दूसरी जिस तरह फील्ड्स हैं, इसी तरह है जैसे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं. सो इट्स जस्ट आर्ट इज़ वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो वो हर इंसान का एक कम्युनिकेट करने का एक तरीका है. तो आर्ट इज़ जस्ट दैट. तो मुश्किल तो नहीं होता, बट यहाँ ये है कि थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. यू नीड टू बी मोर ऑब्जर्वेंट, मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड अराउंड यू. सो आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट दिस इज हाउ वी ऑल वर्क. और अब ये कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम अपने आर्ट के ज़रिए भी, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो स्कल्पचर है, या आर्ट की कोई भी दूसरी फील्ड है, उसके थ्रू लोगों को ये मैसेज दें, या गवर्नमेंट को एटलीस्ट हम इस सिलसिले में मैसेज दें कि हम लोग क्या सोचते हैं. आई थिंक वही बात है कि हम अपने अपने तरीके से क्या इनपुट कर रहे हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस मी एज एन आर्टिस्ट, this is what I can do. Bring something forward and talk about an issue which is almost being neglected. So ये वही वाली बात है कि हम अपने अपनी जगहों पे जितनी एफर्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स वो फनल डाउन होती है आगे भी. बिल्कुल बिल्कुल सही. अच्छा सुलेमान, गवर्नमेंट को अगर हम कहें आपको कि कोई मैसेज अपने आर्ट के थ्रू देना चाहें, तो आप किस तरह देंगे उनको? हमें लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों के बारे में. शायद लॉ होंगे भी जिन पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ना हो रहा हो, तो उस चीज़ से ताकि लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस हम तो अपने आर्ट के थ्रू पहुंचा रहे हैं ना लॉ, और इसी तरह से और भी प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट्स को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमारे लिए दरख्त कितने ज़रूरी हैं, हमारे लिए कच्ची ज़मीन कितनी ज़रूरी है जो इन चीज़ों को बचा सके. और फैक्ट्रीज जो हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा धुआं या पोल्यूशन निकल रही है, उसको किसी हद तक रेगुलेट करने की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स हमारे लिए वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं. हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए और दूसरी तीसरी इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए आज की जो ज़िंदगी है वो गुजारने के लिए. लेकिन उस सारी चीज़ को किस तरह से हम रेगुलेट करें कि ना तो हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो, बल्कि हम अपने काम भी आसानी से कर सकें, और जो वेदर है, जो इसकी ओरिजिनल चीज़ है हमारे लाहौर की या पाकिस्तान की, उसको हम हर साल इंजॉय कर सकें, ना कि हर साल हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है और हम बीमार हो रहे हैं या घरों में बैठ रहे हैं. तो इस तरह की चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक चीज़ और भी है कि लोगों को अवेयरनेस देने की, क्योंकि स्मॉग जो फैल रही है वो ज़्यादातर तो आम लोगों की वजह से फैल रही है. चाहे वो फैक्ट्रियों का धुआं है, चाहे वो फसलों को आग लगाना है, या गाड़ियों का धुआं भी उसमें शामिल हो रहा है. क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में कि अगर आप देखें सड़कों पर तो हर गाड़ी में एक शख्स बैठा होता है, और हर शख्स ने अपनी गाड़ी लेके निकलनी होती है. उसके जरिए जाहिर है धुआं स्मॉग बन रहा है, जो कि हम सबके लिए खतरनाक बन रही है. इस सतह पर अवेयरनेस देने के लिए आर्ट कितना अहम रोल प्ले कर सकता है? आर्ट के डिफरेंट सेक्टर्स कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं? आर्ट के थ्रू हम जो है वो बात कर सकते हैं, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो लॉ मेकर्स हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, आर्टिस्ट भी इस शो में हमने बेसिकली बात की थी कि किसी हद तक जो अथॉरिटीज़ हैं, लॉ मेकर्स हैं, उन तक ये बात पहुंच जाए कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है कि हम इस तरह की जो है वो लॉ मेकिंग करें और लोगों को अवेयरनेस दें, स्कूल में जाके बच्चों को बताएं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है. और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर गाड़ी में एक शख्स सवार होता है, और इंटरनेशनली आप दुनिया में कहीं भी जब देखते हैं तो वो ट्रेन्स के थ्रू या बसेस के थ्रू ज़्यादा लोग एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो ये भी हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा मसला है. ये भी एजुकेट करने की शायद ज़रूरत है कि हर एक को अपनी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें. लोगों को इस चीज़ में अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है कि हर किसी का ज़रूरी नहीं कि अपनी ही गाड़ी में बाहर निकलें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें. जैसे कि कुछ दिन पहले हम ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे थे, तो इन मसाइल का भी हम जिक्र कर रहे थे. बहरहाल ये बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे किया गया है आर्ट के जरिए कि स्मॉग किस तरह हम लोगों की जिंदगियों पे असरअंदाज हो रही है. आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए. एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको. और नाज़रीन, रोज़ कोई ना कोई ख़बर सामने आती है कि आज ये चीज़ महंगी हो गई, आज ये चीज़ महंगी हो गई. और अब नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान महंगे करने के हवाले से ऐलान कर दिया है. गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से एक हंगामी इजलास भी हुआ नान बाई एसोसिएशन का,
اور روٹی کی قیمت میں اب 10 سے 12 روپے اور نان کی قیمت 15 سے بڑھا کر 18 روپے کرنے کی تجویز زیر غور لائی جا رہی ہے. یعنی کہ اب نان تو آپ بھول ہی جائیں کیونکہ اگر وہ 18 روپے کا ہو گیا, اور روٹی بھی آپ کوشش کریں کہ گھر میں ہی بنایا کریں اور کھائیں, کیونکہ اب روٹی بھی جو عام لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اب اس سلسلے میں نان بائی کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آٹے کا تھیلا مہنگا ہو گیا ہے, اس لیے اب روٹی کی قیمت بھی بڑھے گی. ہم اسی قیمت پر روٹی نہیں بیچ سکتے کیونکہ آٹے کا تھیلا تو مہنگا ہو گیا ہے, تو ہم روٹی کیوں سستی بیچیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سیکریٹری جنرل نان بائی ایسوسی ایشن خان افسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اچھا جناب, تو خان افسر صاحب یہ جب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو واقعی آپ لوگ اضافہ کرنے جا رہے ہیں؟ کب سے یہ اضافہ ہوگا؟ یہ جی بالکل ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ 2 ماہ ہم عوام کو ریلیف دیتے رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ سے ہم مشاورت کرتے رہے لیکن کوئی ہمیں رسپانس نہیں دیا ضلعی انتظامیہ نے. ہم انشاءاللہ بروز اتوار 12 تاریخ سے روٹی 12 کی اور نان 15 کا سیل کریں. اچھا, یعنی کہ آپ لوگوں نے دن بھی طے کر لیا ہے کہ اتوار کے دن سے اب روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن آپ کے خیال میں زیادہ مہنگا نہیں کر رہے کیونکہ غریب آدمی کی تو پہنچ سے یہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے. ہم بھی تو غریب ہیں, ہماری کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں. تندور والا بھی تو غریب ہے. تندور والے نے جتنا یہ 2-3 ماہ میں نقصان کیا ہے, ہماری سوچ سے بھی باہر ہے یہ چیز. ہم لاکھوں کے مقروض ہو گئے آٹا ڈیلر کے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریلیف دینا گورنمنٹ کا کام ہے. ہم تندور والے نے 2 ماہ عوام کو حکومت سے ریلیف یا سبسڈی کیوں نہیں مانگتے؟ حکومت سے کہیں آپ کو سبسڈی دیں, کیونکہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 ماہ ہم نے درخواستیں دیں, سب کچھ کیا, لیکن ہمیں کچھ ریلیف نہیں ملا. اب بھی ہم چاہ رہے ہیں اگر گورنمنٹ ہمیں ریلیف دیتی ہے تو ہم یہی ریٹ برقرار رکھیں گے. اگر نہیں دے سکتی تو ہماری مجبوری ہے, پھر ہم ریٹ میں اضافہ کریں گے. اچھا, ایک سوال یہاں پر میرا بھی ہے آپ سے کہ جو میں عام لوگوں کی طرف سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ روٹی کی قیمت یا نان کی قیمت میں تو ہر کچھ دن بعد یا کچھ مہینے بعد اضافہ کر دیتے ہیں, لیکن جو روٹی اور نان کی کوالٹی ہے وہ کون دیکھے گا؟ کیونکہ جو اس کا ایک وزن ہوتا ہے وہ ہر جو تندور والا ہے وہ برابر وزن میں تو نہیں بیچتا, کسی کا وزن کم ہوتا ہے, کسی کا وزن بس نارمل سا ہوتا ہے. یہ کون دیکھے گا چیزیں؟ یہ دیکھیں جی, گورنمنٹ نے تقریباً 70 سے 80 مجس ریٹ مقرر کیے ہیں. اچھا, جو وزن کم بیچتا ہے بالکل اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ہم اس میں بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے. یہ بتا دینا خان افسر صاحب, وزن پورا کون دیتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نان بائی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں تو آپ کے علم میں تو یہ بات ہوگی کہ جو تندور والے ہیں وہ پورے وزن کی روٹی یا نان نہیں دیتے. دیکھیں, جب ایک تندور والا اتنا نقصان کرے گا, آٹے کے ریٹ میں اضافہ ہوگا, ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وزن ہی کم کرے گا نا اس کا. اب اگر ریٹ 12 روپے کا ہے, جو بھی وزن کم دے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے گورنمنٹ, اس کے اوپر جرمانے کرے, پرچے کرے. ہم بالکل گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. صحیح. اچھا, یہ بتا دیں 12 روپے میں کتنے گرام کی روٹی ہے جو کہ آپ لوگ دیتے ہیں, اور نان کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ 12 روپے کی روٹی جو ہے اس کا وزن ہے 100 گرام. اچھا, اور نان کا وزن ہے 120 گرام. اچھا, صحیح. تو آپ کو اس چیز کی شیورٹی ہے, اس چیز کا یقین ہے کہ تمام تندور والے اسی وزن کی دیتے ہیں؟ حکومت سے سبسڈی لینے کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی آپس میں پلاننگ کی ہے, کوئی طے کیا ہے آپس میں بات چیت کے اب حکومت سے کس طرح آگے بات کی جائے سبسڈی لینے کے حوالے سے؟ دیکھیں, ہم تو بات کر کے تھک چکے ہیں گورنمنٹ سے. گورنمنٹ تو اس چیز پہ آ ہی نہیں رہی کہ آپ کو سبسڈی دیں گے. تو ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ پھر ہم ریٹ میں ہی اضافہ کریں گے. اور ریٹ اگر سوچا جائے تو ہمارا روٹی کا بنتا تھا 15 روپے کا, نان کا بنتا تھا 20 روپے کا. ہم نے پھر بھی اس غریب عوام کے بارے میں سوچا ہے, ہم نے 12 روپے روٹی کا کیا اور 18 روپے نان کا کیا ہے. اچھا, یہ بتائے گا خان افسر صاحب کہ آپ نے کہا کہ آپ حکومت سے بات کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کوئی رسپانس نہیں آ رہا. اب جو قیمتوں میں اضافے کی بات ہوئی ہے تو رسپانس آیا ہے کیا کوئی؟ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. ابھی تک
دیکھیں ہم نے کل اعلان کیا ہے, آج اسی وجہ سے ہم نے 2-3 دن بیچ میں رکھے ہیں. اگر گورنمنٹ کوئی ہمارے سے رابطہ کرتی ہے, کچھ سبسڈی دیتی ہے, تو ہم انشاءاللہ پھر وہی 10 اور 15 کا سیل کریں گے. اگر نہیں دیتی تو یہ 15 اور 18, 12 اور 18 کا سیل کریں گے ہم. اچھا, 12 اور 18 کا نان اور روٹی سیل کریں گے. تو کوئی ہڑتال کی طرف تو جانے والے پلاننگ نہیں ہے آپ لوگوں کے؟ ابھی تو ایسے سمجھیں کہ ہماری ویسے بھی ہڑتال چل رہی ہے کہ جب کاروبار کوئی ہوگا نہیں, کوئی پرافٹ ہوگی نہیں, تو ہڑتال ہی ہے. اگر گورنمنٹ, پہلے تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ کسی تندور والے کو وہ تنگ کرے. اگر تنگ کریں گے تو پھر جو ان کا جو ایکشن ہوگا, ہمارا ری ایکشن بھی آئے گا ان کے سامنے. خان افسر صاحب, ایک یہاں پر جو معاملہ ہے, آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تندور والا بھی غریب ہے, جو باقی نان روٹی لگانے والا ہے وہ بھی غریب ہے, لیکن جو مزدور آپ کے تندور سے روٹی لیتا ہے وہ تو اس سے بھی غریب ہے. وہ کس طرح ان چیزوں کو مینج کرے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ تو بھوکا مرنے والا حساب ہی ہو گیا. یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا مزدور کے بارے میں. ایک غریب کے تو دل میں ہمدردی ہے غریب کے لیے, لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. میں صرف آپ کے چینلز کے ذریعے عمران خان سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جون اور جولائی کی گرمی میں آگ پہ کھڑے ہو کے ہم کبھی نہیں گھبرائے. جون اور جولائی کی گرمی میں آگ پہ کھڑے ہو کے ہم کبھی نہیں گھبرائے, لیکن خان صاحب اب ہم گھبرا گئے ہیں. خدا کے لیے غریب عوام پہ رحم کرے, خدا کے لیے. صحیح ہے, ان کو جینے دیں, ان کے اوپر رحم کرے. خان افسر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا موقف دیا. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت سے بارہا بات کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی سبسڈی ملے, کوئی ریلیف ملے, لیکن حکومت کے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی, اور اب نان اور روٹی کی قیمت اتوار کے دن سے بڑھ جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, دوسروں کی مدد کرنا ایک بہت زبردست جذبہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ہوتا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں, جو مستحق ہیں, کیونکہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ہے. اور ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے بھی جو لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد بھی کرتے ہیں, کیسی ویلفیئر چلا رہے ہیں, سلامت ویلفیئر. سب سے پہلے میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں کہ ان کا جو سلوگن ہے, تم پر سلامتی ہو. ہم السلام علیکم کہتے ہیں, تو السلام علیکم کا مطلب یہی ہے تم پر سلامتی ہو. اور سلامت ویلفیئر والے جو ہیں وہ بھی اس سلوگن کو لے کر چل رہے ہیں, لوگوں پر سلامتی کی وجہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے خاص ان لوگوں پر. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چوز کرتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کریں, لوگوں کو ڈھونڈیں, ان کے کام آئیں, اور یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہماری آخرت کے لیے بھی سنوارنے کا باعث بنتا ہے. تو میں ان لوگوں سے آپ کو ملواتی بھی ہوں جو اتنا زبردست کام کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے, اور وہ پاکستان آئے ہیں اسپیشلی امریکہ سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, اس ویلفیئر کو چلانے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ساتھ موجود ہیں وسیم صابر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ان دونوں کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں, یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور سلامت ویلفیئر کو چلا رہے ہیں. زبردست اسلامک ٹرسٹ ہے جس کو یہ لے کر چل رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کام شروع کیا, اور اب یہ اتنا زبردست آرگنائزیشن بن چکی ہے. کیا کیا یہ کام کرتے ہیں ان سے ہی جانتے ہیں. نمرا, سب سے پہلے آپ بتائیں کیسے خیال آیا, آپ تو چھوٹی سی ہیں, چھوٹی سی ایج, ابھی انڈر 30 ہیں آپ غالباً, اور آپ اتنی زبردستی ویلفیئر چلا رہی ہیں, کیسے خیال آیا چلانے کا؟ الحمدللہ یہ میرے ڈیڈ کے ساتھ ایک کانورسیشن تھی. میرے ڈیڈ جو ہیں ان کی امی کا نام, میری دادی کا نام سلامت ہے. اچھا. تو وہ بہت گیونگ تھی, اینڈ انہوں نے میرے ڈیڈ کو سکھایا, اور میرے ڈیڈ نے پوری لائف فلانتھرپی کو ہمیشہ بہت امپورٹنس دیا. تو بیسکلی دینا, بہت زیادہ کمیونٹی میں انوالومنٹ رکھا اپنا, اور لوگوں کی مدد پرووائڈ کی, بہت ڈفرینٹ فارمز میں. تو یہاں پر یہ کہانی شروع ہوئی, اور ہم لوگ صرف ایک رات بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کے پاس الحمدللہ جتنا ہے دیٹ ہم کو آگے بھی بڑھ کر دینا چاہیے, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ بھی دیں. بہت کم لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اسے ہمیں دوسروں میں بانٹنا چاہیے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اتنی نفسا نفسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ بھی سمیٹ لیں, وہ بھی سمیٹ لیں, یہ بھی سنبھال لیں, لیکن بہت کم
لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم لوگوں میں بانٹیں, ڈسٹریبیوٹ کریں, ضرورت مندوں کو دیں, تو یہ تو اتنی بڑی سوچ آپ کی اتنی چھوٹی سی ایج میں. ویل obviously جب یو ایس کا اور یہاں پاکستان کا آپ کمپیریزن دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں فرسٹ ورلڈ کو, پھر آپ دیکھتے ہیں تھرڈ ورلڈ کو, تو پھر اس میں آپ کو تو آف کورس آپ کا دل کرے گا کہ یہاں پر آپ کے اپنے لوگ بھی ہیں تو ان کی مدد کر سکیں ہم لوگ, ان کو کچھ ایٹ لیسٹ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں, جو بیسکلی آپ کو پتہ ہے پانی, کھانا, راشن تک کا اتنا یہاں پر افسوس ہے کہ نہیں ملتا لوگوں کو. تو اس کی وجہ سے فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کا کمپیریزن کی وجہ سے مجھ کو بہت افسوس ہوتا ہے یہاں پر. اچھا ویسے نمرا کو اردو بولنے میں بھی کافی مشکل ہو رہی ہے, Sorry. ایک شعر بھی یہاں پہ میں سنانا چاہوں گی, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. ہم سفر ملتے رہے, کارواں بنتا رہا, کب شروع کیا یہ کام اور کیسے لوگ شامل ہوتے گئے آپ کے ساتھ؟ کیا ابھی آپ کی آرگنائزیشن جو چل رہی ہے اس میں اتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں؟ یس ڈیفینیٹلی, میرے سب والنٹیئرز ایکچولی فری ہیں. دیر از ڈاکٹرز, دیر از لائرز, پورا ٹیم میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور وہ سب لٹرلی فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں, والنٹیئرنگ کر رہے ہیں, جو کہ ایک طرح سے ڈونیشن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ آپ بھی والنٹیئر کریں ہمارے لیے, کیونکہ وہ ڈونیشنز میں آ جاتا ہے. آپ کسی کو اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, وہ بھی ڈونیشن ہے. کسی اچھے کام کے لیے اپنا ٹائم دیتے ہیں, وہ بھی ڈونیشن میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, وہ آپ اپنا ٹائم استعمال کر رہے ہیں. زبردست. اچھا وسیم بھی ہمارے ساتھ ہیں, نمرا کے بھائی ہیں اور وہ نمرا کے ساتھ اس آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں. وسیم, نمرا تو چلیں اس آرگنائزیشن کو بنانے والی ہیں, آپ کا اس میں کیا رول رہا؟ آپ کیسے نمرا کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے بھائی تو ویسے ہی آپ کی بیک بون ہوتے ہیں, تو آپ نمرا کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ Like you said, backbone. I think that describes my role pretty well. I'm the backbone. جو بھی کرتی ہیں ان کو سپورٹ کرنا is just without a question support karna hai, because the cause is mashallah so beautiful na. So wherever she needs me, my background, mera jo background hai اس میں بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ ایک تو ڈائیورسٹی کی وجہ سے امریکہ اور یو کے میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے, میں نے ساری زندگی, تو اس ڈائیورسٹی میں لوگ ملتے گئے اور ان کو ہم لوگ کارواں بناتے گئے. بالکل. اچھا وسیم, آپ لوگوں نے امریکہ سے ہی ایجوکیشن لی ہے اور کافی عرصہ وہاں گزارا ہے, ابھی میرا خیال ہے ریسنٹلی آپ لوگ پاکستان آئے ہیں. مشکل نہیں لگا کہ اس طرح کا کام شروع کرنا؟ وہ بھی ٹھیک ہے اپنا ملک ہے, لیکن ایک اتنا لمبا عرصہ ایک ایسے ملک میں رہنا جو ترقی یافتہ ہے, اور اس کے بعد پاکستان آنا جو تھرڈ ورلڈ میں آتا ہے, اور یہاں پر غربت بھی بہت ہے, لوگوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. مشکل نہیں لگا اس کام کو شروع کرنا, اس کو آگے بڑھانا؟ یہ کوشچن ہم لوگ آنے سے پہلے سے 2 سال سے سن رہے ہیں کہ کتنی مشکل ہوگی ہمیں. مشکل ہے, ٹو آنسر یور کوشچن, مشکل ہے, مطلب ہم پہلے سے لوگوں کا میک اپ کر دیتے ہیں بہت مشکل ہے, یہ تم لوگ نہیں کر سکتے. اینڈ ریالٹی یہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکیں, کیونکہ ہمارے جو ایموشنز ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں اپنی زمین سے وہ کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ ہیں. جب آپ پردیسی ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ زیادہ ہی اوور کم کر جاتی ہیں آپ کے ایموشنز کو. تو ہم لوگ شروع سے ہی کافی کنیکٹڈ رہے. فادر کو ہمارے بہت کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا کہ وہ ہمیں ہمیشہ کنیکٹڈ رکھا, انہوں نے اپنی زمین سے واپس لاتے رہے بار بار. اچھا یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ باہر کے ملک ہیں تو آپ کے پیرنٹس ہی وہ رول پلے کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے تو کنیکٹڈ رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی زمین سے بھی کنیکٹڈ رکھتے ہیں. تو نمرا, اب جب کہ آپ لوگوں کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ کام کرتے ہوئے, لوگ فنڈز دیتے ہیں, کوئی سپورٹ سسٹم باہر سے بھی آپ کو آتا ہے؟ جی کچھ پر زیادہ ہمارا فیملی میں ہے, زیادہ تر یوزلی ڈیجیٹل ایس ٹیک جو میرے بردر کی کمپنی ہے, یوزلی میرے فادر ہیں, ہماری فیملیز ہیں, تو کافی بن جاتا ہے اتنا کہ ہم لوگ راشن کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے, کھانا وغیرہ کر سکتے ہیں, منتھلی پانی فلٹریشن پلانٹس وغیرہ کے اوپر ہمارا اب ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ پروجیکٹس وغیرہ ہیں اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہ اورفنیج کی طرف جا رہا ہے اور اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا ہے. جی, تو ادھر اب ہمارا نیکسٹ فوکس ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ ایک مرتبہ ایک اولڈ ایج ہوم کا میں نے وزٹ کیا تھا اور وہاں پر لوگوں کی حالت دیکھ کے میں بہت دکھی اور پریشان جس کو کہتے ہیں ہو گئی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں میں اس طرح راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن ان سیکٹرز پہ ہمیں دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. تو نمرا, آپ کے فادر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, فیملی والے بھی تعریف کرتے ہوں گے کہ اتنی سی ایج میں اتنا بڑا کام کر رہے ہو آپ لوگ. الحمدللہ الحمدللہ, آئی ایم ویری ہیپی.
پر سیکھا بھی تو انہی سے ہے نا. ہاں تو یہ بات تو الحمدللہ. ہے. جی اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی تعریف ہو رہی ہو تو آپ زیادہ اس چیز پہ بوسٹ ہوتے ہیں, آپ زیادہ اس چیز پہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں اس کام کی تعریف مل رہی ہے تو ہم یہ کام اور کریں گے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی میری موٹیویشن یہی ہے. میری موٹیویشن وہ لوگ ہیں جن کو میں لٹرلی جن کو ہم کھانا دیتے ہیں اور ان کا ایک مہینے کو ان کو سکون مل جاتا ہے, کیونکہ کووڈ کے بعد کسی کے پاس جابز نہیں ہیں, تو ان کو اگر وہ راشن میں ہی ان کا اگر تھوڑی سی فکر نکل جاتی ہے اور اس میں ہم ان کا جو اسمائل دیکھتے ہیں, ان کی وہ فکر اترتی ہوئی دیکھتے ہیں ان کے چہرے سے, ہمارے لیے وہی کافی ہے. اس سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بات سب سے زیادہ ایک سیٹسفیکشن والی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کسی اچھے کام سے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھتے ہیں. وسیم, اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی جگہ کو چوز کرتے ہیں کہ یہاں جا کے ہم لوگوں میں راشن تقسیم کریں گے پہلے سے, یا پھر آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اتنے مستحق لوگ ہیں تو ہم یہاں جائیں گے؟ جی ہم لوگ بوتھ ہم لوگوں کی پرائورٹی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ضرورت مند ہیں زیادہ سے زیادہ تک پہنچ پائیں, کیونکہ آج ہم لوگوں کے پاکستان میں پرابلم نہیں ہے چیریٹی کی, صحیح جگہ پہنچنے کی پرابلم ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اس پہ ہم لوگوں نے بہت سارے ہمارے جو والنٹیئرز ہیں, جیسے نمرہ بتا رہی تھیں کہ ہمارے بہت سارے والنٹیئرز ہیں جو اپنا ٹائم ڈونیٹ کرتے ہیں, تو وہ اچھا خاصا ٹائم اس کا پورشن صحیح لوگوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے ہمارا. یہ بات تو ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب تو ہمیں یہ ڈھونڈنے میں بھی دقت نہیں ہوتی ہے کہ اچھا کس علاقے میں زیادہ مستحق لوگ ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندرون شہر میں ایسے بہت سے علاقے ہیں, بلکہ اندرون شہر کے علاوہ اگر ہم پوش علاقوں میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مستحق ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آس پاس کس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کے آس پاس کیسے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں؟ میم فٹ سرویلنس. ہم لوگ ہر ایریا میں, جیسے کہ آپ نے کہا پوش ایریاز میں بھی کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگ پاکستان میں تو وہ بہت زیادہ ہیں, تو ان لوگوں تک پہنچنا ہم لوگوں کی پرائورٹی ہوتی ہے. وہاں پہنچنے کے لیے ہم لوگ فٹ ٹریفک پہ بہت ریلائی کرتے ہیں. ہر ایریا میں لوکلی جا کر کے خود سے ہم لوگ اپنا پریزنس وہاں پہ ڈونیٹ کرتے ہیں, جس سے ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ جو ہم لوگوں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ تو بہت زبردست I'll add a point to that. So basically ہم نے پورا پاکستان روڈ ٹرپ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ رورل ایریاز میں بھی جاتے ہیں, ہم لوگ جہاں پر بالکل بھی مطلب پاپولیشن نہیں ہے وہاں تک بھی جاتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہوتی مطلب ایسے ایریاز میں جہاں پر اگر ہم کہیں کہ سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہاں پر جا کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا؟ ہم وہ جو لوگ جو ٹیم اسی لیے تو ہے, ٹیم جو ہے لٹرلی ساری جگہ سارے کارنرز میں پاکستان کے جاتی ہے, ہر جگہ جہاں پہ انکمفرٹیبل ایریاز ہیں, کمفرٹیبل ایریاز ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو پاکستانی بن کر جائیں گے, عزت سے جائیں گے, تمیز سے جائیں گے, آپ کو کیوں کوئی تنگ کرے گا؟ بالکل یو نو, تو آپ ادھر سے پھر آپ اپنے سوال جواب لے کے جائیں. محسوس ہوئی ہے اب تک جو آپ کا جرنی یہ چلا ہے 2-3 سال سے آپ لوگوں کا یہ کام چل رہا ہے, اب تک کس چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ اچھا یہ کام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے؟ اولڈ ایج ہوم اینڈ اورفنیج. بیبیز یہاں پر دیکھ کر, بچوں کو دیکھ کر مجھے آنیسٹلی آنسو آتے ہیں آنکھوں میں, کیونکہ ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اور بچے ہی اس ملک کا فیوچر ہیں. تو اگر اورفنیج ہوگا ایک اچھا, تو اس میں ایک سکولنگ سسٹم ہوگا انشاءاللہ, تو اس میں پھر ہم لوگ ایک اچھا فیوچر اپنے پاکستان کے لیے بنا سکیں گے, جس میں ہم تھرڈ ورلڈ سے ہم لوگ شاید فرسٹ ورلڈ پہ آ جائیں انشاءاللہ. ضرور ضرور, ہماری یہ دعا بھی ہے اور آپ جیسے لوگوں کی کوشش سے انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی. اور بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اتنا اچھا سا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا ایک میسج بھی لوگوں کو کنوے ہوا, آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے لوگوں کو پتہ بھی چلا, اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ان کی آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح کے لوگ ہیں, ریلائبل لوگ ہیں, آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ خود جاتے ہیں لوگوں کو ڈھونڈنے, جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ضرور ان کی مدد کریں. ہمارے ملک میں بہت سے مخیر حضرات ہیں, کیونکہ پاکستان ڈونیشن دینے میں بہت آگے ہے, تو آپ بھی ڈونیشن دیں ان لوگوں کو تاکہ یہ مزید اسٹرانگ ہو سکیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, ہم بات کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کو بنانے کے لیے کہ سوسائٹی کس طرح بنے گی, ہمارا معاشرہ کس طرح تشکیل پائے گا. ہر شخص ایک دوسرے پر ڈالتا ہے ذمہ داری کہ وہ اپنا کام پورا نہیں کرتا, وہ کام ٹھیک طرح نہیں کرتا, حالانکہ یہ ہر شخص کا, ہر فرد کا ایک فرض ہے کہ اپنے معاشرے کی تشکیل میں اپنا بہترین کردار ادا کرے. اس سلسلے میں علامہ اقبال شاعر مشرق فرماتے ہیں
کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو یعنی یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی تشکیل میں اپنا ذاتی کردار ادا کرے، اپنے بہترین جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو دے، اپنے ملک کو دے، تاکہ یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکے. اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے عزیز ہم وطنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ بہرحال اور ہر موقع پر باہمی یکجہتی، اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ اسلام کی قابل فخر اور عظیم تاریخی اور ملک کی تعمیر و استحکام اور قوم کی خوشحالی کے لیے عزم و استقامت اور جذبہ صداقت سے وطن عزیز روایات کو تازہ رکھیں گے، وطن عزیز کی روایات کو تازہ رکھیں گے اور اپنی خدمات سر انجام دیں گے. یہ تو ہے کچھ حصہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا. اگر بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ ایک قوم کس طرح بنتی ہے اور ہم اس قوم کی صورت کیوں اختیار نہیں کر سکے، تو وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اشفاق احمد صاحب ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے. السلام علیکم اشفاق صاحب. وعلیکم السلام. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا، میں جو بات کر رہی تھی کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. علامہ اقبال کا بھی میں نے شعر بیچ میں کوٹ کیا اور ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو خطاب کیا اس حوالے سے میں نے بتایا کس طرح ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ایک فرد کا فرض اگر ہم کہیں کہ ایک معاشرے کی تشکیل میں کردار ادا کرے. جی عائشہ، اس میں ایسے ہے کہ میں بھی ایک شعر کے ساتھ ہی آغاز کروں گا. جی ضرور. کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بالکل صحیح. یہ اسی میں ایڈیشن ہے. علامہ اقبال نے دیکھیں، علامہ اقبال نے ایک ویژن دیا تھا، ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو پھر خواب کی تعبیر مکمل کی قائد اعظم محمد علی جناح نے. بالکل. اور آج ہم جو لیگ کر رہے ہیں، جو میں پچھلے 74 سالوں میں دیکھ رہا ہوں، بیسیکلی یہی جو ویژن ہے علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا جو سٹرگل تھا، یہ ہمیں اپنی لیڈرشپ میں یہ مسنگ نظر آتی ہے. جتنے بھی ہم اپنے لیڈر دیکھ لیں، نو ڈاؤٹ جتنے بھی پاکستان بننے کے بعد موسٹلی لیڈرز دیکھیں، مطلب جتنی بھی گورنمنٹ میں آئے جو میٹر کرتے تھے اور جو موجودہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک انہوں نے مطلب ہے کہ یہ جو ویژن ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ مطلب ہے کہ کوئی قوم کو جو ایز اے مطلب عوام کو ایک قوم بنانے کی جو ایفرٹ ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. وہ نظر نہیں آتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے یہ ایک پہلا قدم اٹھایا اور میں نے سوچا کہ یہ جو 21.5 کروڑ عوام ہے، اس میں سے کوئی ایک تو باہر نکلے اور اپنی عوام کو ایک ڈائریکشن دے، ایک ویژن دے، ایک امید دکھائے کہ ہمارے یہ راستہ ہے اور اس راستے پہ ہم نے چلنا ہے. صحیح، بالکل. اچھا، یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں بات کری تھی کہ ہر فرد واحد، ہر انڈیویجول ایک پرسنالٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے طور پہ جتنی بھی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے وہ کرے. لیکن ہمارے کچھ دانشور کہتے ہیں کہ ہم ایک ہجوم کی شکل اختیار کر چکے ہیں جس کی کوئی سمت نہیں ہے، جو جدھر ہانکتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. حالیہ واقعات بھی ہم نے دیکھے، جو سری لنکن شہری تھا اس کے ساتھ جو پیش آیا، ابھی ساہیوال اور فیصل آباد میں بھی اس طرح کے واقعات گزشتہ روز پیش آئے. کیا واقعی ہم لوگ ہجوم کی شکل اختیار کر چکے ہیں جو ہمیں جہاں ہانکتا ہے ہم چلتے جاتے ہیں؟ ایسے ہی ہے، بالکل. یو آر 100% رائٹ. اس میں میں آپ کو ایک صرف بات بتا دوں کہ اس کی نا ریزنز ہیں، اور یہ ہم ایک دن میں اس طرح نہیں ہوئے. اس کے پیچھے ایک 70 اور 74 سال کا ایک عرصہ لگا ہے ہمیں ڈی ٹریک ہونے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اوپر ہمارے حکمران آ کے بیٹھتے ہیں، ابھی بھی موجودہ بھی اگر آپ دیکھ لیں، جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں میڈیا کو، یہ سارے چینلز کو. پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اوپر لیول پہ ہو کیا رہا ہے. تو جب سے یہ میڈیا آیا ہے، لوگوں میں اس کی ایک پازیٹیو چیز تو یہ اویئرنیس آئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ابھی شام کو آپ جتنے بھی پروگرام بیٹھتے ہیں، اس میں جتنے بھی ہمارے یہ حکمران طبقہ ہے یا ان کے اسپوکس پرسن ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، تنقید برائے تنقید، اور مطلب ہے کہ کوئی اور سچ کو سچ نہیں بولنا اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہنا. مطلب اگر کسی نے بہت اچھا بھی کام کر لیا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈ کے لے آئیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ کوئی 3-4 دن پہلے میں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ جو ابھی لاسٹ الیکشن ہوا ہے لاہور کا، جس میں نون لیگ نے سیٹ فتح لی ہے. آل دو
کہ میں اس کو نہیں کہتا، اس میں اس کے اوپر بھی میری ریزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض یہ ہے کہ اس کا کتنا ٹرن آؤٹ تھا 18 to 20%، باقی 80% ووٹر کدھر ہے، کدھر گئے؟ بالکل، کیونکہ ہم صبح سے ہی سن رہے تھے ٹرن آؤٹ کوئی ہے نہیں، وہ کیوں نہیں نکلتے؟ یہ اس کے اوپر کبھی کسی نے سوچا، کسی نے اس کے اوپر غور کیا؟ کوئی ایسا ادارہ ہے یا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ بھائی وہ جو 80% ہے، آپ 20% کے اوپر وہ ایک دوسرے کو بانٹ لیا؟ اس کے اوپر میں چھوٹا سا وہ لائٹر پارٹ کے اوپر بات کروں گا کہ وہ بچہ آتا ہے آگے کہتا ہے گھر میں کہ پاپا میں کلاس میں سیکنڈ آیا ہوں، تو وہ اس کے والد صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا سیکنڈ آ گیا، تو اس نے پوچھا بیٹا آپ کلاس میں کتنے بچے تھے؟ اس نے کہا پاپا ہم 2 بچے تھے۔ تو یہ والا رزلٹ میرے سامنے یہ اس طرح کا رزلٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی نے تو سوچنا ہے کہ یار باقی 80% لوگ کیوں نہیں باہر نکل کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں؟ ان کی اصل تو رائے تو جب میجورٹی کی آپ دیکھتے ہیں نا، ہمیشہ آپ منورٹی جو ایک بالکل کم لوگوں کی رائے ہے ان کے اوپر آپ نعرے مارتے۔ پھر ایک اس کے اندر جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں، سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا، اس کے اندر وہ ایک اینکر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو بار بار، میں ان کا نام نہیں کوٹ کروں گا، ان سے کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی نے 6000 2018 میں نا ووٹ لیے اور ابھی لے لیے 32,000۔ جی بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے زیادہ انہوں نے ان کا یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے اور ان کو ووٹ ڈالے ہیں۔ آپ بلیو کریں اینکر نے 1 گھنٹے میں کوئی 10 دفعہ یہ کویسچن ان جو بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے اسپوکس پرسن ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ ہر دفعہ یہ جسٹیفیکیشن دی کہ نہیں جی وہ پرسنٹیج کاؤنٹ کریں، اس میں ہم ان سے آگے ہیں، پرسنٹیج ان کی 2018 سے ابھی بھی کم ہے۔ اچھا بھائی جان اس کو اگر آپ مان لیں کہ جی 6000 اس وقت لیے تھے ابھی 32,000 لیے ہیں، ایک سچ ہے نا، بالکل سچ ہے، نظر آتا ہے کہ 6000 سے 32,000 پہ چلے گئے، تو آپ مانیں اس بات کو، سچ کو سچ مانیں، اس کی ریزنز جو بھی ہیں وہ بات کی بات ہے۔ اگر آپ مان جاتے ہیں کہ جی 6000 ٹھیک ہے جی 18 میں 6000 لیے ابھی 32,000 لیے، یس انہوں نے ان کا ووٹ بڑھا ہے، تو اس کے اندر کون سی قیامت آنے والی ہے؟ تو سر ہم نے بیسیکلی سچ کو سچ جس دن کہنا شروع کر دیا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا شروع کر دیا، اس دن ہم صحیح راستے کے اوپر چل پڑیں گے۔ یہ معاشرتی برائیاں ہیں، مطلب ہم ان معاشرتی برائیوں میں اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو نکلنے کا راستہ بھی شاید نظر نہیں آتا کہ ہم سچ کو سچ نہیں کہتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتے، اور اگر کوئی جھوٹ بولا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو مسلسل بولا جائے تو وہ بھی سچ بن جاتا ہے۔ ہم اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ کیا ہم لوگوں میں ایک قوم بننے کی صلاحیت ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو اتنے فرقوں میں، اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک فرقہ کہتا ہے کہ اس طرف لگ جاؤ تو ہم لگ جاتے ہیں، دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، تو لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں۔ کس طرح لوگ متحد اور یکجا ہونے والی بات تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہم پاکستانی قوم کے اندر، اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنا پوٹینشیل ہے، آپ بلیو کریں کہ صرف ہم کو اکٹھا کر دیا جائے، ایک قوم بنا دیا جائے، اور میں یہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں کہتا، ہم بہت تھوڑے عرصے کے اندر ہم ایک بہت مطلب ہے کہ دنیا کی بہترین ایک قوم بن سکتے ہیں۔ بٹ بدقسمتی سے ہمیں یہ جان بوجھ کے علاقوں میں، زبانوں میں، فرقوں میں، ان گروپس کے اندر تقسیم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی ان کا فائدہ ہے اس میں، وہ جب تک ہم بٹے رہیں گے تو ہر بندہ اپنے گروپ کا ہیڈ بن کے اپنا وہ بینیفٹ لیتا رہے گا، اور نیچے گراؤنڈ لیول کے اوپر، جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہماری عوام ہے، جو ہماری ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اسی طرح ایک وہ زندگی گزارتے رہیں گے۔ اس کا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ابھی پاکستان ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے، تو یہاں پر زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ غیر ملکی جو سازشیں کہہ سکتے ہیں یا غیر ملکی حکمران ہیں جو طاقتور ہیں، ان کا بھی ایک اثر ہے کہ جو ہم لوگوں کو ابھی تک، یعنی کہ ہم برصغیر میں دبی ہوئی قوم تھے، ہم آج تک دبی ہوئی قوم ہیں، ہم اس طرح اٹھ نہیں سکیں اب تک۔ میم بات دیکھیں، اگر جب ہم غیر ملکی بات کرتے ہیں نا، وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، ہمیں کون روکتا ہے ان ملکوں کے خلاف کام نہ کرنے کو؟ دیکھو جو دشمن ہے اس نے آپ کے خلاف سازش بھی کرنی ہے، اس نے آپ کے خلاف کام بھی کرنا ہے، اس نے آپ کو تقسیم بھی کرنا ہے، انہوں نے تو اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور ان کا رائٹ بنتا ہے۔ دشمن ہے نا آپ کا، دشمن ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، اور ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم ان کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔
اب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میرا جو ویژن ہے, میں 21.5 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نکلا ہوں باہر, کہ ان جو 21.5 کروڑ عوام ہیں ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا جائے, ان کی ایک ویلیو آف لائف دی جائے. ہمارے یہاں کوئی ویلیو آف لائف نہیں ہے, بالکل انسان کی قدر ہی کو نہیں ہے, ہم انسان ہی نہیں بن پائے. ہم انسان سے ہم آگے نکل چکے ہیں کہ جی ہم برادریوں میں, جی میں تو آپ کوئی دیکھ لیں کہ جی وہ ہر نام کے ساتھ ایک برادری, ٹھیک ہے لکھیں آپ, اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس لیول پہ جا کے آپ برابری بھی نہیں کر سکتے. مطلب جب آپ برادری سسٹم کو سپورٹ کریں گے اور اس کو ہی لے کر چلیں گے تو آپ سب کو ملا کر نہیں چل سکتے. لوگ کہیں گے یہ اپنی برادری کو سپورٹ کرتا ہے, یہ ہمیں کیوں سپورٹ کرے گا, تو وہ لوگوں کا وہ اس چیز پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ برادری سپورٹ کرنے والا بندہ ہے, یہ ہم سب کو متحد کر کے نہیں چل سکتا. تو اس سلسلے میں ہمارے حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے, اور آپ کے خیال میں کہ پاکستان کو کیا اب تک واقعی ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ملی ہے کہ جو لوگوں کو متحد کر کے قوم بنا کے چل سکے؟ میں تو اور میرا میں کبھی بھی باہر نہ نکلتا. میں اپنی ایک کمفرٹیبل زندگی گزار رہا ہوں, چاہے میں ایک مڈل کلاس کا میں گزار رہا ہوں, لیکن ایک کمفرٹیبل زندگی. لیکن میں جو عمران خان ہے اس سے مجھے بہت زیادہ توقعات تھیں اور ہیں بھی صحیح, لیکن ابھی وہ بہت سارا ٹائم ضائع کر, بیکاز ان کے پیچھے ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ آتے, باہر نکلتے, اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک پروگرام اناؤنس کیا بچوں کے لیے, کہ وہ اسپورٹس ڈرائیو کے نام سے, کہ جی وہ پلے گراؤنڈز بنائے جائیں گے, اور بہت اچھا, یہ بھی میرے ویژن کا حصہ ہے, یہ بہت اچھا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر یہ بول تو دیا انہوں نے, ایک اناؤنس تو کر دیا, لیکن اگلے سال 2 سال میں آپ کو کوئی پلے گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا. حالانکہ اس کے اندر یہ ہر حکومت کا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, وہ چیزیں شروع بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اس گورنمنٹ تک جاتے جاتے وہ چیزیں بس اسی طرح ادھوری رہ جاتی ہیں. بہت شکریہ اشفاق احمد صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو کچھ رائے بھی آپ نے دینے کی کوشش کی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.